जामिया कराची के बाहर खुदकुश धमाका करने वाली हमलावर खातून की एक और सीसीटीवी फुटेज दुनिया न्यूज़ को मौसूल हो चुकी है। फुटेज में हमलावर खातून को रिक्शे में जामिया कराची की तरफ जाते हुए देखा जा सकता है। जाए वक़ुआ पर पहले से सहूलतकार बुरकापोश खातून मौजूद थी। बुरकापोश खातून ने खुदकुश हमलावर को डिवाइस का रिमोट दिया। बुरकापोश खातून मुसलसल फ़ोन पर किसी से बातचीत करती रही। बुरकापोश खातून से मिलने के बाद हमलावर अपने टारगेट की तरफ बढ़ गई। इसी पर मजीद बात करेंगे। नवीद कमाल हमारे साथ मौजूद हैं। नवीद कमाल, बताइएगा नई तहकीकात में क्या सामने आया? जी बिल्कुल, ये एक नई सीसीटीवी फुटेज है जिसमें देखा जा सकता है कि जो हमलावर खातून है ये रिक्शे में यूनिवर्सिटी पहुंची। इसने जो है रिक्शा रुकने के बाद एक खातून से इसने राब्ता किया। उसने इसे कोई चीज दी जिसके बारे में ये इम्कान है कि वो डिवाइस का रिमोट जैसी मुतल्लिक कोई चीज हो सकती है। बड़ी मुख्तसर इनमें गुफ्तगू हुई। उसके बाद जो है देखा जा सकता है कि ये खातून जो है बड़ी तेजी से अपने टारगेट की जानिब बढ़ती है, जबकि जो दूसरी खातून है वो भी मुसलसल जो है मोबाइल पे किसी के साथ राब्ते में रहती है। जाए वक़ुआ से पहले सूरतकार जो जाए वक़ुआ पहले से जो सूरतकार खातून मुबैना वो मौजूद थी और उसको जो है कैमरे की आंख ने जो है उसकी जो हरकत है वो महफूज भी की है। बुरकापोश खातून से बातचीत के बाद हमलावर खातून वहां से चली गई और कुछ ही देर बाद जो है ये धमाका हुआ है। रिक्शा ड्राइवर के मुतालिक अभी क्लियर नहीं है कि वो इस सारे वाक़े से मनसूबाबंदी से इल्म था या उसको इल्म था या वो इससे लाइल्म था। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा तअमलून वला तकूनू कल्लज़ीना नसुल्लाह फ़अंसाहुम अनफुसहुम उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कल कराची के अंदर एक अलमनाक करबनाक वाक़या हुआ और वहाँ एक बिलोच औरत ने खुदकुश हमला किया और उसकी वजह से अलमनाक वाक़या रूनुमा हुआ। इस बारे में चंद ज़रूरी बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ। पाकिस्तान की तारीख़ अलमनाक करबनाक वाक़यात से भरी हुई है और आने वाला वक्त ये बताता है कि पाकिस्तान में और बहुत सारे अलमनाक करबनाक वाक़यात होते नज़र आते हैं। उसकी वजह यह है कि हमने कुरान और सुन्नत की तालीमात को छोड़ दिया। पाकिस्तान बना था कुरान और सुन्नत के निफाज के लिए, लेकिन आज 75 साल बीत गए, पाकिस्तान में कुरान और सुन्नत का निफाज न हो सका। न पाकिस्तान की अदालतों में कुरान और सुन्नत का निफाज है, न पाकिस्तान के असम्बलियों में कुरान और सुन्नत का निफाज है, न पाकिस्तान की फ़ौज और पुलिस में कुरान और सुन्नत का निफाज है। अंग्रेज़ के हम पुजारी बन गए और अंग्रेज़ के तरीक़ों पर चलने वाले बन गए। हमारी सोच और फ़िक्र ये है कि अमेरिका और चाइना और बाहर के मुल्क क्या कहते हैं, उनकी सोच क्या है, उन्हें हमने राज़ी कैसे करना है। कुरान हमें कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिदू अदुव्वी व अदुव्वकुम औलिया, कि ऐ ईमान वालों मेरे दुश्मनों और अपने दुश्मनों को दोस्त न बनाओ। तुल्क़ूना इलैहिम बिलमवद्दा, तुम दोस्ती के पैगाम भेजते हो। कभी अमेरिका की मिन्नतें कर रहे होते हैं, कभी रूस की मिन्नतें कर रहे होते हैं, कभी चाइना की मिन्नतें कर रहे होते हैं। तुल्क़ूना इलैहिम बिलमवद्दा वक़द कफ़रू बिमा जाअकुम मिनल हक़, हालांकि उन्होंने तो कुफ्र किया है उस हक़ का जो तुम्हारे पास आया। तो हमारा अलमिया ये है कि हमने कुरान और सुन्नत की तालीमात को छोड़ दिया। हमारी सोच, हमारी फ़िक्र वही है जो यहूद व नसारा सोचते हैं। कुरान तो हमें कहता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिदुल यहूद वन नसारा औलिया, कि यहूद और नसारा को दोस्त न बनाओ, और हम उनको दोस्त बनाते हैं।
اور ان کو راضی کرنے کے لیے اپنے ملک میں اہل دین کو ستاتے ہیں اور ان پر ظلم و ستم کرتے ہیں۔ تو اس لیے ایسے المناک کربناک واقعات ہو رہے ہیں، اس کی بڑی وجہ قرآن و سنت سے دوری ہے۔ جب ہم قرآن و سنت کی تعلیمات کو چھوڑ دیں گے اور ہماری سوچ اور فکر وہ ہوگی جو یہود و نصارہ کی ہے، اور یہود و نصارہ کو راضی کرنے کی فکر ہوگی، تو ہماری سوچ کا انداز بدل جائے گا۔ میں نے جو آیت پڑھی، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور ہر نفس کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ کل کے لیے کیا تیاری کی ہے، یعنی کل سے مراد قیامت، آخرت۔ اور ہماری فکر کیا ہے کہ دنیا میں ہم نے کیا بنانا ہے، ہماری فوج ہو، ہماری پولیس ہو، ہمارے سیاستداں ہو، اور ہمارے عدلیہ کے لوگ ہوں، ہمارے وکلاء ہوں، اکثریت کی سوچ کیا ہے کہ ہم نے دنیا میں کیسے کوٹھیاں بنانی ہیں، بنگلے بنانے ہیں، مال و دولت بنانا ہے، امریکہ میں، برطانیہ میں، دبئی میں، یہ سوچ بن گئی، آخرت کی فکر چھوٹ گئی۔ تو قرآن تو ہمیں کہہ رہا ہے کل کی تیاری کرو اور اللہ سے ڈرو۔ پھر فرمایا واتقوا اللہ، کہ اللہ سے ڈرنے والے بنو۔ ایک آیت میں 2 مرتبہ اللہ سے ڈرنے کا ذکر، تقوی کا ذکر، معلوم یہ ہوا تقوی کی بڑی اہمیت ہے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ کو خبر ہے جو تم کر رہے ہو، ایک ایک ذرے سے واقف ہے۔ ہم شاید زندگی میں گناہ کر کے بھول جائیں، اعمال صالحہ کر کے بھول جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو ایک ایک چیز کی خبر ہے، اور اس نے اپنے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں، اور ہمارے ہاتھ پاؤں آنکھیں ہر چیز اللہ تعالیٰ کے سامنے گواہی دیں گے۔ اس لیے ہمیں تقوی کا حکم ہے، لیکن ہمارے ہاں نہ فوج میں تقوی، نہ سیاست دانوں میں تقوی، نہ عدالتوں کے جسٹس صاحبان میں تقوی۔ تقوی تو آج دور ہوتا جا رہا ہے، سوچ کا انداز غیروں کا ہے، سارا میڈیا فحاشی پھیلا رہا ہے اور یعنی پھیلا رہا ہے، ہر طرف بے حیائی پھیل گئی تو اللہ کے عذاب ہی آئیں گے۔ اور آگے اللہ رب العزت نے ایک بہت اہم بات ارشاد فرمائی، فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، فرمایا کہ ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ کہ جنہوں نے اللہ کو بھلایا، فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ نے ان کو اپنی جانیں بھلا دی۔ کیا مطلب؟ جب اللہ تعالیٰ کو وہ بھول گئے تو اللہ نے ان کو ان کی عقلیں مسخ کر دی، اور ان کو پتہ ہی نہیں کہ فائدے کی چیز کیا ہے، نقصان کی چیز کیا ہے۔ اور یہی المیہ ہے ہمارے سیاستدانوں کا، اور یہی المیہ ہے ہمارے جرنیلوں کا، یہی المیہ ہماری عدلیہ کا، کہ اللہ کو بھولے، اللہ نے ان کو بھلا دیا کہ فائدہ کیا ہے، نقصان کیا ہے۔ ان کی سوچ ختم ہو گئی۔ یہ سوچ صحیح تب بنتی ہے جب اس میں اللہ کا دین ہوتا ہے، اللہ کی یاد ہوتی ہے، جب اس دماغ کے اندر دنیا کے مال و متاع آتے ہیں، دنیا کی چیزیں آتی ہیں، وقتی فائدے آتے ہیں، تو یہ سوچ مسخ ہو جاتی ہے، یہ بھائیوں کو بھول جاتا ہے، یہ اولاد کو بھول جاتا ہے، اولاد والدین کو بھول جاتی ہے۔ آج یہی المیہ پورے پاکستان کا ہے اور پوری دنیا کا المیہ یہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے نہ ہو جاؤ کہ جنہوں نے اللہ کو بھلایا تو اللہ نے ان کو بھلا دی، اپنی جانیں بھلا دی، یعنی فائدے کی چیز انہیں پتہ ہی نہیں کہ فائدہ کس میں، نقصان کس میں۔ اولئک هم الفاسقون، یہ فاسق لوگ ہیں۔ آئیے یہ المیہ ہے۔ آج ہمارے فیصلے وہ لوگ کرتے ہیں جو قرآن و سنت سے دور ہیں۔ یہ غور کرنے والی بات ہے کہ ہندوستان بھی، پاکستان، ہندوستان ایک ہی وقت میں آزاد ہوئے، لیکن ہندوستان 2 حصوں میں تقسیم نہ ہو سکا۔ پاکستان کیوں مشرقی پاکستان علیحدہ ہو گیا؟ اس لیے کہ پاکستان کے جو فیصلہ کرنے والے لوگ تھے وہ لوگ انتہاؤں پر چلے گئے، جس کو چاہا غدار قرار دے دیا، یہ غدار، یہ غدار، یہ غدار، اور ابھی چل رہی ہے۔ غداروں کی فیکٹریاں ہیں،
جس کو چاہو غدار قرار دے دو، ملک دشمن قرار دے دو، اور اس کے بعد کارروائیاں شروع کر دو۔ یہی کچھ لال مسجد کے ساتھ ہوا، جامع حفصہ کے ساتھ ہوا، وانا وزیرستان کے ساتھ ہوا، سوات کے ساتھ ہوا، خیبر پختونخوا کے ساتھ ہوا، یہی کچھ افغانستان کے ساتھ ہوا، اور یہی کچھ بلوچستان میں ہو رہا ہے۔ اب یہ جو لڑکی جس نے حملہ کیا ہے خودکش، اس کے بارے میں آ رہا ہے کہ اس کے شوہر کو لاپتہ کیا گیا اور پھر مار کے مسخ کر کے اس کی لاش پھینک دی۔ ذرا غور کرو فوجی جرنیلو، سوچو، تمہاری دماغ قرآن و سنت سے دور ہو گئے، اس لیے تمہاری سوچ کا جو طریقہ ہے وہ بھی غلط ہو گیا۔ میاں بیوی کا رشتہ ایک عظیم رشتہ ہوتا ہے، جب دونوں میں سے ایک کو اس کے مسخ کر کے چہرے کو پھینکو گے۔ اب حالانکہ اس کے بارے میں آ رہا ہے اس کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے، وہ اپنے 2 چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر یہ خودکش حملہ کیوں کر رہی ہے؟ صرف مذمت سے مسئلے حل نہیں ہوتے، ہم اندھیرے کی مذمت کرتے ہیں، ہم جہالت کی مذمت کرتے ہیں، ہم کرونا کی مذمت کرتے ہیں، ہم بیماریوں کی مذمت کرتے ہیں، ہم ٹی بی کی مذمت کرتے ہیں۔ بھئی ٹی بی ہو کیوں رہا ہے؟ سوچو تو صحیح، بیماریاں کیوں ہو رہی ہیں؟ یہ ایک عورت اس انتہا تک کیوں پہنچی؟ یہ تمہارے غلط فیصلوں نے اس انتہا پر پہنچایا ہے۔ ابھی ایسے فیصلے تمہارے اور ہو رہے ہیں، ایسے فیصلے اور ہو رہے ہیں۔ اگر ایسے فیصلے اور ہوتے رہیں گے تو اس ملک کے حالات اور بگڑنے کا خطرہ ہے۔ بلوچوں کے ساتھ ظلم کی انتہا کی جا رہی ہے۔ آج بلوچستان کا جا کر دورہ کیجئے تو وہاں، ہم خود بلوچ ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ بلوچستان کے بہت سارے علاقوں میں نہ بجلی ہے، نہ گیس ہے، نہ کچھ ہے، نہ سڑکیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جب یہ ظلم و ستم کرو گے تو حالات بگڑیں گے۔ اس سے ضرورت اس بات کی ہے، اگر پاکستان کو ایسے المناک واقعات سے بچانا ہے تو یہاں قرآن و سنت کو نافذ کرنا ہوگا، اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو نافذ کرنا ہوگا۔ اگر تم نوجوانوں کو ان کی لاشیں جیلوں سے نکالو گے اور گولیاں مار کے پھینکو گے کہ یہ جو جنگ میں یہ مارے گئے، اور ایسے جھوٹ بولو گے، آج کل یہ واقعات عام ہو رہے، تو پھر خطرہ یہ ہے کہ ان کی بیویاں، ان کی بہنیں، ان کے خاندان کے لوگ، عورتیں بھی اس طرح تیار ہو جائیں گی جیسے یہ واقعہ ہوا، المناک واقعہ۔ اس کا علاج یہ ہے کہ پاکستان میں قرآن و سنت نافذ کرو، اور قرآن و سنت کی روشنی میں جس کے جو حقوق ہیں وہ ادا کر دو، سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ ورنہ قرآن و سنت کو چھوڑو گے اور غداری کی فیکٹریاں لگا دو گے اپنے پاس، فلاں دہشت گرد، فلاں دہشت گرد، فلاں دہشت گرد، تو اب تو فوج کے خلاف بھی لوگوں کے نعرے لگ رہے ہیں کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے۔ آخر کیوں ایسا نعرہ لگ رہا ہے؟ پیپل پارٹی نعرہ لگا رہی ہے، مسلم لیگ لگا رہی ہے، جمعیت علماء اسلام، اور اب تحریک انصاف بھی نعرہ لگا رہی ہے۔ اس کا حل کیا ہے؟ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام، عدالتوں میں قرآن و سنت کا نفاذ، اور ہر ایک کو غدار غدار کہہ کر اس پر ظلم و ستم کرو گے تو ایسے المناک کربناک واقعات کا پھر خطرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان سمیت پوری دنیا میں اسلامی نظام کی بہاریں نصیب فرمائے، اور پوری دنیا کے طاغوتی اور کفری نظاموں کا خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔